बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, तारीख खुद को दोहरा नहीं रही, दायरे में घूम रही है और हर टूटे हुए क्लॉक की तरह दिन में 2 मरतबा सही वक्त बताती है। वतन अजीज़ की तारीख भी दायरे में चल रही है, लेकिन कुछ किरदारों को सेकंडों की सुइयों के भूल भुलाइयों में भूल जाती है। दुनियादारी के व्यापार में असल सच्चाई, धंधा, असल हकीकत, ज़रूरत, असल करेंसी, हफज और लालच और असल मुनाफा मुफाद है। कौन कितने में फरोख्त होगा तो कोई कितने में खरीदा जाएगा, हर किसी की कोई ना कोई बोली और कीमत है। ज़मीर, इनफरादी और इज्तिमाई अखलाकियात, उसूल व ज़ाब्ते और बराबरी जैसे शगुफ़े फ़कत ढकोसले और लफ्ज़ों का गोरख धंधा। वतन अजीज़ में सियासी हलचल उरूज पर और मफादात का व्यापार अपने जोबन पर, इंतकाम ना लेने का अहद भी है और मुफाहमत की आरजू भी। देखिए अब आरजुएं और अहद कैसे पूरे होते हैं। आज की बात यह है कि मुल्की सियासत में इख्तिदार की जंग जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्ज़ी नोक-झोंक। नवाज शरीफ ने मईशत बहाली का रोड मैप दे दिया है। कहते हैं कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो का कहना है कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दे, मायूस नहीं करूंगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि गजा पर इसराइली जारियत का आज 41वां रोज। तबाह हाल गजा में हर तरफ मौत के साए। इसराइली मजालिम से अल-शिफा अस्पताल मुकम्मल तबाह। इसराइल का मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी। अमरीकी सदर का कहना है कि गजा पर कब्जा मसले का हल नहीं। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, नज़ीर लगारी साहब और हमें ज्वाइन करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब। नसीर वागा साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। जिस तरह से मुल्की सियासत में इक़्तिदार की जंग जारी है और हम देख रहे हैं कि हर सियासी जमात अपना मंशूर लिए घूम रही है, जिस तरह से आज नवाज शरीफ साहब की जानिब से मुआशी तरक्की का रोड मैप पेश किया गया है, क्या लगता है उनकी अगली सियासी हिकमत अमली क्या होगी? बड़ी हैरान कुन एक उन्होंने बात की है डॉलर्स के बारे में कि वो ये चाहते हैं कि डॉलर पे किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो, जितना डॉलर जिसका दिल चाहे पाकिस्तान से बाहर ले जाए और जितना दिल चाहे डॉलर पाकिस्तान में ले आए। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी मुख्तलिफ जो हमने उस वक़्त कवानीन बनाए, ज़ाब्ते बनाए और हमारी जो पॉलिसियाँ थीं उन पे भारत ने अमल दरामद तो कर लिया और वो कामयाब हो गया, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। कितनी अजीब बात है कि पॉलिसियाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत बनाए और उन पे अमल दरामद भारत करे। भाई जो पॉलिसी बनाता है वही उस पर अमल दरामद करता भी है और करवाता भी है। दूसरा, अगर आप ये देखें, क्या मियाँ साहब को ये नहीं पता कि डॉलर लाने पे पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है, आप जितने मर्जी डॉलर ले आएँ, भाई कौन रोकता है? बहुत बड़ी तादाद है, कानूनी और सरकारी तौर पर आप अपने अकाउंट में डॉलर ला सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो किसी और मकसद के लिए ना आए कि वो नज़र में आ जाएं कि जी ये किसी ख़ास मकसद के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज़ कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से डॉलर ले जाने पर पाबंदी ज़रूर है और वो होनी भी चाहिए। अगर ये जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी ये तो बिल्कुल खुलेआम इजाज़त होनी चाहिए, मेरा ख्याल है इस तरह तो फिर पाकिस्तान वही जो ज़र मुबादला है वो तो तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, और मुझे बताइए ये जो फेटफ था, वो जो कवानीन बना रहे थे और IMF जो बातें कह रहा है, फिर ये सारी कैसे हो सकती हैं? जो मियाँ साहब ने कहा, मियाँ साहब की कुछ बातें अजीबोगरीब हैं, मुझे उनकी समझ ही नहीं आ रही। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी हमारी पॉलिसियों पे अमल दरामद किया भारत ने और वो कामयाब हो गया, हम नाकाम हो गए। तो किसने वो अमल दरामद करवाना था? इसमें अवाम का कसूर है या हुक्मरानों का कसूर है? मियाँ साहब ये तो देखें कि 30 साल हुकूमत उनकी रही, कोई भी हो। अगर PTI की हुकूमत ने भी उन पे अमल दरामद नहीं किया तो उसकी कोई ख़ास वजह होगी। वो तो कहते हैं कि हमने अपनी जो पॉलिसियाँ थी उन पे अमल दरामद किया। देखिए ये चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म। इस तरह की जो पॉलिसियाँ होती हैं वो कोई एक हुकूमत शायद अपने पूरे टेन्योर में पूरी ना कर सके, लेकिन 5 साल 10 साल बड़ा टाइम होता है। नून लीग को तो बहुत टाइम ना मिला, बहुत सारी पॉलिसियां वो दुरुस्त इस पे अमल दरामद करवा सकते थे और मुल्क की मुआशी हालत को बहुत बेहतर बना सकते थे। वो अपनी नाकामियों को
اس طرح مت چھپائیں کوئی بھی حکومت، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، کہ جی وہ ہم نے پالیسیاں بنائیں اور بھارت نے اس پہ عمل درآمد کر لیا. خاص طور پر یہ سٹیٹمنٹ تو ان کو بالکل نہیں دینی چاہیے. درست. نذیر لغاری صاحب، میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا اب سلسلہ بند کرنا ہوگا. اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہے گی، کاروبار کیسے چلے گا؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ جتنی بار موقع انہیں ملا ملک پر حکومت کرنے کا، ان کی جانب سے کیا ریلیف دیے گئے؟ اور یہ جو مہنگائی ہے، ابھی 16 ماہ کی حکومت کس کی گزری، کیا ڈس آن کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو یہ؟ جی ہاں، وہ تو اس میں اگر کوئی چیز اچھی ہے تو اس کو آن کر لیں گے، اور چیز جو خراب ہے اور بالکل خراب ہی ہے، پورے کے پورے 16 مہینے جو ہیں وہ تباہ کن تھے. جس طرح سے اس سے پہلے 3.5 سال تباہ کن تھے، یہ بھی تباہ کن تھے. جو ان کا دور تھا، اس نے پاکستان جتنا انحطاط کا شکار ہوا ہے ان 16 ماہ میں کسی اور دور میں نہیں ہوا ہے، اور وہ اس کو اون نہیں کریں گے. ان میں سے اگر کوئی چیز اچھی ہوئی ہے، ہاں وہ جو آپ کو ریلیف دیا IMF نے، وہ ہماری وجہ سے تھی، وہ ہم نے دلائی آپ کو، ورنہ ہم ریوارڈ کا جلدی یہ اس طرح کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن کمال بات یہ ہے، یہ جو ابھی باغر صاحب نے اشارہ کیا، وہ تو ایک اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، اور وہ کمال کرتے ہیں. یعنی ان کے دور میں ایک کمپنی جس کو ہم جانتے تھے، ذاتی طور پر بھی جانتے تھے، ملک بھی جانتا تھا، ایک سال میں 2014 میں وہ پاکستان کے اندر $250 ملین پاکستان میں لائی تھی، اور بالکل حبیب اپنا آپ کے اسٹیٹ بینک کی معرفت وہ پیسے آئے تھے، 4 8 10 $15 کے حساب سے آئے تھے، کوئی بلک نہیں آیا تھا. لیکن ایک سال کا ٹوٹل جو ہے وہ $350 ملین تھا. اس کمپنی پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، تہس نہس کر کے دے دیا. اس پورے کے پورے آفیسز ان کے ہر چیز اٹھا لی، ان کا سامان اٹھا کر لے گئے اور اس کو تہس نہس ملک سے بھگا دیا. یہ صورتحال تھی میاں نواز شریف کی ان کے دور میں ہوا تھا، اور محض ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک ٹی وی چینل لانا چاہ رہے تھے، اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا تھا اور کر لیا تھا. انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا تھا اس پورے ادارے کو. یہ تو ایک ان کا کارنامہ تھا. جہاں ڈالر لانے کی بات ہے، ڈالر لے جانے میں تو وہ اور زیادہ آزادی کی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو کی ہے انہوں نے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے جو واگا صاحب نے کی، اس سے بھی بڑی بات ہے، وہ کمال ہے. ایسا کمال تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب پیسہ ہم انڈسٹری میں لے جائیں تو ہم سے پوچھا نہ جائے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. یعنی کمال ہے یار. آپ فیکٹری لگا رہے ہیں اور آپ فیکٹری کے اندر جو ہے پول کر رہے ہیں کروڑوں اربوں روپے، اور آپ سے کوئی پوچھے بھی نہیں جناب حضور یہ پیسے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں وہ، میرے خیال سے. نہیں، سرمایہ داروں کا یہ ہمیشہ اپنا ہی اعتماد بحال کرتے ہیں اور کسی کا اعتماد نہیں بحال کرتے. اس لیے کہ پاکستان کو یہ ملک نہیں سمجھتے، پاکستان کو یہ اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا دھندا سمجھتے ہیں اور دھندے کی طرح چلاتے ہیں پاکستان کو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان انحطاط کی طرف جاتا ہے. کیسے خواب دکھا رہے ہیں کہ $40-50 ڈالر آپ کو پاکستان میں، اگر ہم رہ جاتے تو آپ نہیں تھے، آپ تو تھے. آپ 13 میں اور 16 تک رہے، 17 میں بھی آپ کی حکومت تھی، تو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ 18 میں الیکشن ہوئے ہیں تو اس وقت بھی آپ ہی کی حکومت تھی. کیا وہ معجزہ کیوں نہیں ہوا کہ آپ ڈالر جو ہے وہ آپ جہاں چھوڑ کر گئے تھے اس سے واپس جاتا، چلے نہ جاتا؟ 40 یا 50 تک ہی رہتا اگر پالیسی جو ہے وہ جاری رہتی تو. کون سی پالیسی یہ تو وہ بتاتے نہیں ہیں. کالے دھن والی پالیسی سے اگر کرنے لگے تو وہ تو نہیں ہونے والا. اچھا جی ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب، جس طرح سے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ 2013 میں بھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا تھا اور 2022 میں ہم حکومت لینے کو تیار نہیں تھے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. تو محض جس طرح سے نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی چیز کا کریڈٹ وہ لے رہے ہیں، باقی جتنی مہنگائی ہوئی اس وقت سے یا اس کے بعد جس طرح سے کہا گیا تھا کہ ڈالر کنٹرول کیا جائے گا، تجربہ کار لوگ آئے ہیں، تو وہ جو سب کچھ ہوا اس کو ڈس آن کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ایک بادشاہ آدمی ہے، اور جس طرح سے وہ سوچتے ہیں اور جس طرح سے وہ بولتے ہیں ان کو داد دینے کو دل کرتا ہے. آپ ایسا کریں، کوئی 4 بڑے معاشی ماہر بٹھائیں، اور آپ نے جو جملہ کہا ہے نا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی معاشی روڈ میپ دیا ہے، اس کا کوئی انالیسس کر لیں. اگر یہ معاشی روڈ میپ ہے تو پھر اس معیشت پہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے پڑھ لیں. یعنی نہ اس میں کوئی اسٹرکچرل ریفارمز، نہ اس کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل ریفارمز، نہ اس کے اندر کوئی FBR کو کس طرح سے بلڈ کرنا ہے، کس طرح سے اداروں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے، کس طرح سے انٹرنل انویسٹمنٹ آنی ہے، کس طرح سے ایکسٹرنل انویسٹمنٹ کو انوائٹ کرنا ہے، کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو بلڈ کرنا ہے، کس طرح سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے. کیا مطلب اس میں آپ نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے روڈ میپ دے دیا ہے. یہ نواز شریف صاحب کوئی بادشاہ ہیں کہ جو روڈ میپ اس طرح سے دیے جاتے ہیں؟
इकोनॉमिक पूरा प्रोग्राम होता है सर, उस पूरे प्रोग्राम का एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई मिड टर्म प्लानिंग, कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग को रिफ्लेक्ट हो रही हो। और ये मसला सिर्फ इमरान खान नवाज शरीफ साहब का नहीं है। आप इमरान खान को बिठा लें, आप बिलावल को बिठा लें, उनसे कहें आइए ज़रा हमें अगले 5 साल का रोड मैप बताइए मईशत का, अगर हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये तो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ खेलते हैं ना। अब आप देखिए ना, उनको याद आता है कि मेरे दौर में डॉलर जो है ना वो इतने का था। चलें जी, अगर आपकी बात मान लेते हैं तो मुशर्रफ के दौर में चले जाते हैं, डॉलर 62 रुपये का था। उससे पहले जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में चले जाते हैं, डॉलर कोई 30 रुपये का होगा। उससे पहले पीछे चले जाते हैं, फिर ले आते हैं मार्शल लॉ के दौर, उनके दौर ले आते हैं। भाई आप जब भी पीछे जाएंगे तो कीमत कम होगी, आगे जाएंगे तो कीमत बढ़ेगी। अब उनको ये बुनियादी बात समझ नहीं आ रही, बार बार 1990 की दहाई में पहुंच जाते हैं, कभी 1996 में 97 में पहुंच जाते हैं, कभी वो जैसे अभी नज़ीर बुखारी साहब ने कहा 16 माह की बात ना करें। 16 माह की बात करेंगे तो करंट लगेगा उनको, अपने भाई का एहतसाब करते हुए करंट आएगा, अपने समधी जो है सागदार का एहतसाब करते हुए उनको करंट लगता है, उसकी तो वो गुफ्तगू नहीं करते। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने अगर माशी तौर पे तरक्की करनी है तो ये कोई ऐसे जिसे कहते हैं रवायती तरीके से नहीं होनी, एक गैर मामूली हालात के अंदर गैर मामूली इकदामात करने पड़ेंगे। अभी बागा साहब ने कहा वो अकाउंटेबल करना नहीं चाहते, पूछे ना जी पैसा कहां से आया, डॉलर को आने दें, डॉलर को जाने दें, कोई पूछने वाला ना हो। यानी उनकी तो सारा ब्लैक मनी है ना, उनके लिए तो कोई चीज नहीं है, वो तो किसी को भी नहीं अकाउंटेबल करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान के सियासतदान है वो कौम पर रहम करें। ये जो पुराना लॉलीपॉप हमें वो बेचते हैं और पुराना चूरन बेचते हैं, जज्बाती नारों का, जज्बाती गुफ्तगू का और जज्बाती किस्म के कसीदा गोई का, इससे अवाम का पेट भरने वाला नहीं है। आप बताइए कि किस तरीके से बिजली की कीमतों में कमी लाएंगे, महंगाई के अंदर कमी लाएंगे, कैसे टैक्स नेट बढ़ाएंगे, कैसे आप अपने रिफॉर्म्स करेंगे, उसका कोई रोड मैप है तो लेके आए, वो किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसी नवाज शरीफ साहब ने जी रोड मैप दे दिया है मईशत का रोड मैप, और नवाज शरीफ आपस में जुड़ते ही नहीं है, एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक ही नहीं है, वो तो किसी और काम के लिए आए हैं। और जब उनका काम खत्म हो जाएगा, जब भी उन पे बुरा वक्त आएगा, आप देखिएगा कि वो माशाल्लाह अपने पुराने घर लंदन में शिफ्ट हो जाएंगे। सही है रज़ी साहब, जिस तरह से अभी सलमान आबिद साहब बात कर रहे हैं कि ये माशी बहाली का रोड मैप नहीं है जो नवाज शरीफ साहब की जानिब से आज दिया गया, और उन्होंने कहा कि अब दलेरी और बहादुरी के साथ जो है वो कुछ फैसले सख्त करने होंगे ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके, बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी। तो रज़ी साहब, अब से पहले जब हुकूमत आई है नवाज शरीफ साहब की, ये तमाम मसाइल इन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? ये जो सजेशंस आज दिए गए। मुझे इजाज़त जी। ज़ाहिर है नवाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गए थे, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ से नवाज शरीफ साहब की सियासत का बाकायदा आगाज़ हुआ है। उनके दाएं तरफ सीधे हाथ में प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर साहब बैठे हुए थे, और काशिफ अनवर साहब के साथ 2 एक्स प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जनाब शहबाज शरीफ और जनाब इसहाक डार भी बैठे हुए थे, वो दोनों एक्स प्रेसिडेंट हैं। तो लाहौर चैम्बर जो है वो नवाज शरीफ की सियासत की बुनियाद रही है। आज वो लाहौर में निकले हैं तो पहले वहाँ पे गए हैं, फिर वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के 200 ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात का आगाज़ किया है। आज चाइना के सफ़ीर से उनकी मुलाकात हो गई। मैं चूँकि मईशत का एक तालिब इल्म रहा हूँ और मुआशी सहाफ़त भी है, पाकिस्तान की इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रजीम है पूरी की पूरी, कि डॉलर पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएगा और पाकिस्तान में अंदर कैसे आएगा, पाकिस्तान का रुपया पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएगा और अंदर कैसे आएगा, इसका जो तरीक़ा कार है वो 1990 इससे पहले मौजूद नहीं था। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एक्ट 1991 जो था, जिसने बुनियाद रखी, जिसके तहत निजी टेलीविज़न चैनल्स को लाइसेंस जारी हुए, करेंसी एक्सचेंजेस को लाइसेंस जारी हुए, ब्रोकरेज हाउसेस को लाइसेंस जारी हुए, और उसके बाद फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स को लाइसेंस जारी हुए। उसके बाद फिर फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का एक्सपेंड किया, और इस वक्त वो कई ट्रिलियन रुपीस के ऊपर मुश्तमिल है। वो जो फॉरेन एक्सचेंज रजीम को लिबरलाइज करने के जो कवानीन थे, वो इस खित्ते में सबसे पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने इस रिफॉर्म के तहत, जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास की थी, उसके तहत इंट्रोड्यूस करवाए। अच्छा। इस बुनियाद के ऊपर वो
اپنا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آج سے تقریباً 32 سال پہلے کا. تو بجا ہے یہ بات کہ جناب انہیں آج کی بات کرنی چاہیے. ویسے اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ تھی اور بجلی کے بل بہت زیادہ آیا کرتے تھے. پھر اس وقت ہم نے نجکاری بھی دیکھی. 2 بڑے پروجیکٹ ہب کو اور کیپ کو نواز شریف صاحب کی 93 کے اندر چھٹی سے پہلے تک پرائیویٹائز ہو چکے ہوئے تھے. اور ہم جو تھے ہم جوائنٹ وینچر کرنے جا رہے تھے قطر کے ساتھ, قطر ایئر ویز کے ساتھ, اور اس کے بعد پی آئی اے نے اس خطے کی بہت بڑی ایئر لائن بننا تھا. لیکن بہرحال پھر ان کی چھٹی ہو گئی اور جو تھا حکومتیں توڑ دیں غلام اسحاق خان صاحب نے, اور اس کے نتیجے میں نئے الیکشن ہو گئے. یہی ریفارمز جو تھیں اگر آپ کو یاد ہو تو 1993 کے اندر نرسمہا راؤ نے انڈیا کے اندر اکنامک بحران آ گیا تھا اور نرسمہا راؤ نے انڈیا کا سونا بحری جہاز بھر کے بیچا تھا. وہ گئے تھے لندن میٹل ایکسچینج کے اندر انڈیا اور انہوں نے اپنا پورا سونے کا ریزرو بیچا تھا. اگر کسی کو نہیں یاد تو ابھی اس پروگرام کے بعد گوگل کر لیجئے گا. اور اس کے بعد جو وہاں پہ قوانین متعارف کروائے تھے وہ جو ان کے سکھ صاحب تھے جو بعد میں ان کے وزیر اعظم بھی رہے, وہ وہی تھے, وہ وہی فوٹو کاپی تھی جو کہ پاکستان کے اندر 91 کے اندر انٹروڈیوس ہو چکے ہوئے تھے. وہاں پہ چونکہ کنٹینیوٹی رہی, بینظیر بھٹو صاحبہ نے آ کے یہ لبرل رجیم جو تھی یہ ریورس کر دی تھی. اس کے اندر کچھ بینکوں کی نجکاری بھی شامل تھی جس کے اندر ایم سی بی بینک بھی ہے جو میاں منشا صاحب لے گئے اور حسین لوائی صاحب ہار گئے. لیا تو دونوں نے تھا نا مل کے, حسین لوائی صاحب نے بھی اور میاں منشا صاحب نے بھی, یہ دونوں اکٹھے تھے. اور جب ان کی لڑائی ہوئی, جب بینظیر صاحبہ آتی تو ایم سی بی جو تھا حسین لوائی صاحب کو مل جاتا, اور جب نواز شریف آتے تو میاں منشا صاحب کا قبضہ ہو جاتا. تو فائنلی میاں منشا صاحب جو تھے وہ ملائشین کو گھسیٹ کے اس میں لے آئے اور 40% شیئر جو تھے وہ مے بینک کو بیچ کے انہوں نے اپنا قبضہ اس کے اوپر پورا کر لیا. تو اس پرسپیکٹو میں کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ آج بہت بڑا چیلنج ہے. بجلی کا بل جو ہے وہ میں اس مہینے نہیں دے سکا, ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں, اگلے مہینے جرمانے کے ساتھ ادا کروں گا سردیوں کے دنوں کے اندر, ابھی گرمیوں کے دن نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بات آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. بجلی کا بل جو ہے وہ کسی بھی سفید پوش آدمی کے لیے جو چوری کی بجلی استعمال نہیں کرتا ناقابل برداشت ہو چکا ہوا ہے. افراط زر پچھلے مہینے 27% کے اوپر گئے نوٹ کی گئی ہے. پچھلے کی منتھ در منتھ جو افراط زر ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میرا مطلب ہے کہ اس وقت اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کسان کو ان پٹ کنٹرول ریٹ پہ نہیں مل رہا. 8,000 والی ڈی اے پی 12,000 والی ڈی اے پی کی بوری 18,000 میں دستیاب ہے. یوریا کی جو 5,000 کی بوری ہے وہ 9,000 کی مل رہی ہے. اور اسی کسان کو کل کو ہمارے جو پولیس حکام ہیں یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ کہنا کہ جی آپ ریزرو پرائز کے اوپر گندم بیچیں. تو میرا مطلب ہے یہ ساری جو ڈسٹورشن ہے یہ دور کرنی ہے. آج انہوں نے وہ ایجنڈا بتایا ہے جس کے اوپر وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آپ کو لوگوں کو اس ایجنڈے سے اتفاق ہوگا وہ ووٹ دیں گے, نہیں اتفاق ہوگا مسترد کر دیں گے. اللہ خیر صلی اللہ. راجہ عامر عباس صاحب, جس طرح سے آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے طور پر معیشت بحالی کا روڈ میپ دیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہی کی پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج 40 یا 50 روپے کا ہوتا. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا. اگر ہم پچھلے 16 ماہ کی کارکردگی دیکھیں تو اس میں نون لیگ صرف ایک کریڈٹ لیتی ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اور اس وقت میں جتنی مہنگائی ہوئی, جو عوام کے حالات برے ہوئے, اس سب کو وہ ڈس آن کر دیتے ہیں, وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو ایسی باتیں کی ہیں میاں صاحب نے کہ جس پہ آدمی کیا کہے کہ ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ قوم کو جھوٹے خواب نہیں دکھانے چاہیے, اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی پالیسیز ہوتی تو ڈالر 40 یا 50 روپے کا ہوتا. اس سے بڑا جھوٹا خواب کیا ہوگا کہ, اور اس سے بڑی جھوٹی سٹیٹمنٹ کیا ہوگی کہ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں. آپ ابھی بات ہوئی کہ جی 4 اکانومسٹ کو بٹھائیے, آپ چھوڑ دیجئے, آپ خالی مودیز کی, بلوم برگز کی اور یہ تمام رپورٹس کو رکھیے مختلف ادوار کی, اور آپ کے سامنے کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی. آپ وہ اسحاق ڈار کے فگر فجنگ کو چھوڑ دیں, اس نے جو ڈالر کے ساتھ کیا ہوا ہے یا اس سے جو آئی ایم ایف پچھلے دور میں ناراض تھی یا اس پہ جو ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. بات یہ ہے کہ عوام کو بڑا کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ روڈ میپ اکانومی کا دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں. 4 سال ملک سے باہر رہے, ایز اے مفرور وہ ملک سے باہر رہے,
اور وہاں پہ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی اکانومی میں پہ کانفرنس کی ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہو. ابھی آل آف اے سڈن وہ آ جاتے ہیں. وہ پہلے یہ روڈ میپ دیں کہ جی وہ اپنے کیسز کیسے ختم کریں گے. پہلے وہ یہ روڈ میپ دیں کہ جی وہ بلوچستان کیا کرنے گئے ہوئے ہیں، کس پارٹی کے پاس گئے ہوئے ہیں. عوام تو پہلے ایک پولیٹیکل سسٹم کو دیکھنا چاہتی ہے مضبوط. جب تک ایک مضبوط پولیٹیکل آپ کا آگے سسٹم نہیں آئے گا، یقین کریں کہ نہ کوئی اکانومی کا روڈ میپ آپ کے سامنے فیزیبل ہوگا، نہ کوئی آپ کے سامنے بجلی کے بل نیچے آتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تمام وہ منجن ہے کہ جو کہ صرف اور صرف اب یقین کریں عوام بھی بائی نہیں کرے گی اس کو. کہ پہلے ہم کہتے تھے عوام کے لیے یہ بیچا جا رہا ہے، عوام بھی نہیں اس کو سن رہی. وہ بھی ہنستی ہے کہ یہ باتیں سن کے کہ جی یہی غلام یہ اسحاق ڈار جون سا ہے، یہی پچھلے 18 مہینے بھی تو رہا فائنانس منسٹر، یہی وہ جادوگر تھا جس نے آ کے جادو کی چھڑی چلانی تھی. یہ باتیں ابھی نہیں ہے. بڑا ایک پریکٹیکل سی بات ہے کہ جی اکانومی نے مضبوط ہونا ہے. اکانومی نے مضبوط ہونا ہے جب آپ کی فورن انویسٹمنٹ نے آنا ہے. اور دیر از نو ادر آپشنس کہ جی آپ کو. انہوں نے بات کی کہ ہم کس طریقے سے فورن انویسٹمنٹ بھیک کو چھوڑ دیں. وہ جو ان کے بھائی صاحب پچھلے کچکور لے کے پھرتے رہے ہیں، آپ نے فورن انویسٹمنٹ لانی ہے. فورن انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے لوگوں کو کانفیڈنس دنیا میں انٹرنیشنل مارکیٹ کو دینا ہے. کیا اس وقت پاکستان کو اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے بارے میں نہ پوچھنے کی پالیسی ہو. دیکھیں نا، اگر نہ پوچھنے کی پالیسی ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کتنی پرائیویٹائزیشن کر لیں گے. ان کا مین فوکس تو اسی طرف ہوگا، پرائیویٹائزیشن پہ. یہ اس کو بیچ دو، اس کو بیچ دو. لیکن وہ گورنمنٹس کر سکیں گی کہ جہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ اس تمام جو سسٹم ڈیولپ کر کے آئے گا کہ اس کو کوئی وہ بندر بانٹ سمجھیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. بلوچستان از دا مین ہب آف اکنامیکل ڈیولپمنٹ فار دا نیکسٹ گورنمنٹ. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تک پبلک انوالو نہیں ہوگی، آپ کا سرمایہ دار انڈسٹریلسٹ نہیں ہوگا انوالو، اس کو آپ کے بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں نا لوگ، کاہے کو جا رہے ہیں؟ آپ نے کیا ان لوگوں کو بلا کے بیٹھا کے پوچھا کہ جی آپ کو سب سے ضروری ان کو کوئی آرڈیننس ابھی بات ہوئی کہ جی ان کے وہ ریفارم آرڈیننس 1992 کے، تو 1992 میں انہوں نے وہ جو ڈالرز اور بیرون ملک سے پیسہ لانا اور ون ٹائم وہ جو بالکل ٹھیک ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. معیشت کو ٹھیک کیے بغیر جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک بات میری لے لیجئے گا جی، یہ جو جتنی ڈسٹورشن ہیں یہ تب آئی تھی جب مشرف صاحب نے اپنی گورنمنٹ کے آغاز کے اندر اس میں 99 کے اندر ترامیم کی تھی. اور ان ترامیم کو آج تک ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سورس آف انکم پوچھا جانا شامل نہیں کر دیا گیا تھا کہ آپ ڈالر لے کے آئیں اور سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ پرسپیکٹو درست ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی بریک کا وقت ہوا ہے. بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے. ملکی سیاست میں اقتدار کی جنگ جاری ہے، ایسے میں ہر کوئی اپنا سودا بیچ رہا ہے. کیا سچویشن ہے پولیٹیکلی، وہ اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی نوک جھونک کا سلسلہ جاری ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب فرنٹ فٹ پر چکے کھیل رہے ہیں آج کل. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے کہ مجھے موقع دیا جائے، میں مایوس نہیں کروں گا. رضوان رضی صاحب، اب سے پہلے سندھ میں کس کی حکومت رہی ہے اور سندھ کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، تو پھر یہ کس صورت میں موقع مانگا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے؟ میرا خیال ہے یہ نورا کشتی ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان. پہلے یہ تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں جو تھیں ان پہ جناب چیئرمین تحریک انصاف جو تھے وہ چاند ماری کیا کرتے تھے. اب چونکہ وہ نہیں ہیں اور میڈیا پہ ان کا بیانیہ اس طرح سے نہیں آ رہا، تو اب یہ وہ والا جو ویکیوم پیدا ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو تو عادت ہو گئی ہے اور خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، لوگ تو اسی طرح کا مسالہ چاہتے ہیں. تو یہ وہ والا مسالہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بہت ساری باتیں ہر پارٹی کو کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے ابھی نواز شریف صاحب کو کہا کہ بھائی آپ جو اس وقت چیلنجز ہیں ان کی بات کیجئے.
آپ 30 سال پہلے کی اچیومنٹ کو اب معافی بھی دے دیجئے 32 سال پہلے کی. اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بلاول صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے پچھلے 15 سال سے سندھ کے اندر, تو آپ ان 15 سالہ گورنمنٹ کی, اور اتنی لمبی گورنمنٹ شاید کسی صوبے کے اندر کسی ایک حکومت کی نہیں رہی پاکستان کے 75 سالہ تاریخی دور کے اندر. اور اگر آج بھی صادقآباد کراس کر کے سندھ میں داخل ہوتے ہی سر اچھل کے چھت کو لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم سندھ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں, کہ سندھ کی سڑکوں کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں, تو پھر میرا مطلب ہے بلاول صاحب کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. یہ بات بلاول صاحب کو کہی جا سکتی ہے, لیکن دیکھیے وہ جو بات کر رہے ہیں اپنے مخالفین پہ تنقید کی, وہ بات سنی بھی جا رہی ہے اور اس کے اوپر لوگ اپریسیٹ بھی کر رہے ہیں. ان کا مٹھی کا جو جلسہ ہے وہ بڑا بھرپور جلسہ تھا اور لوگ ان کی یہ بات سن رہے ہیں. اور اس وقت تک اپنا پی ٹی آئی تو اندر ہے اور پی ایم ایل این ابھی میدان میں نہیں نکلی, تو اکیلے بلاول صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمپین کا آغاز کر چکے ہوئے ہیں, تو وہ اکیلے میدان میں اکیلے جلسے کر رہے ہیں. اب دوسری پارٹیاں جب شروع کریں گی جلسے کرنا اور وہ جلسوں کی ان زبان کا اسی زبان میں جواب دیں گی, تو پھر ہم دیکھیں گے ذرا الیکشن ماحول بنے گا. صحیح ہے. نذیر لغاری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعتیں پرانی سیاست میں لگی ہوئی ہیں اور ایک نظریہ اور ایک منشور ہونا چاہیے جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور ہمیں پرانی سیاست سے اور پرانے سیاستدانوں کو اب گھر بٹھانا ہوگا. تو جس طرح سے بھی رضی صاحب نے بھی بات کی ہے, پچھلے 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور واقعی دیکھا جائے تو اتنے لمبے عرصے تک کے لیے کوئی ایک ہی جماعت ہے جس کی حکومت رہی ہے. انہوں نے سندھ میں کون سے تیر چلا دیے ہیں جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع دیا جائے؟ سندھ کے تیر تو ہم نہیں بات نہیں کریں گے اس کے اوپر. تو سندھ میں جو کچھ ہوا ہے, ایک تو پولیٹیکل مینجمنٹ بہت اچھی ہوئی ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہے, نہ سندھ میں کوئی کر سکا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی اتنی بڑی قربانی ہے, غریب خدا بخش اتنا بڑا طاقت کا مرکز ہے کہ لوگوں کو بہت جلد نہیں کیا جا سکے گا کہ کسی دوسری طرف لے جانے کا موقع ملے. کوئی اور پارٹی آ کر, کیا بس وہ ایک وہی وجہ ہے؟ ہاں, نہ ایک وجہ ہے, بڑی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے. یہ ایسی بڑی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے. غریب خدا بخش کا وارث ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یا آج تک جو ہے آپ المیہ کے اوپر ایک عہد چلتا ہے, ایک عہد نہیں چلتا, عہد در عہد چلتا ہے. آپ بھی کربلا پر کتنا بڑا زمانہ چل رہا ہے, پورا ایک عہد چل رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے خاندان کا خاندان مسمار کر دیا گیا, تباہ کر دیا گیا, اور سیاست کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا. اس پر ہم نہیں جاتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے, ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب خدا بخش کے وارث ہونے کی وجہ سے, متولی ہونے کی وجہ سے اور سجادہ نشین ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار جو ہے سندھ کے لوگوں کا وہ ہمیں ملتا ہے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ صادقآباد سے اگر ہم کمو شہید کی طرف جائیں, کوٹ سبزہ سے کمو شہید کی طرف آگے بڑھیں ڈائرکی کی طرف, تو چھت آسمان سے لگتا ہے. تو یہ ہماری جو نیشنل گورنمنٹس ہوتی ہیں, پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہوتی ہیں, ان کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کہاں چھت پر لگنا چاہیے. ایک زمانے میں یہ انڈس ہائی وے بن رہی تھی, دو چھوڑ دیے گئے تھے, 2 ضلع, وہاں ڈیولپمنٹ بالکل زیرو ہوئی تھی. ایک حالانکہ حکومت بھی انہیں کی تھی, ایک لاڑکانہ چھوڑ دیا گیا تھا اور ایک ڈرا غازی خان چھوڑ دیا گیا تھا. میسج یہ دینا تھا کہ بے نظیر کو بھی کچھ نہیں ملے گا, فاروق لغاری کو بھی کچھ نہیں ملے گا. ایک ملک کا صدر ہے, ایک وزیر اعظم ہے, لیکن ان کے ضلع میں بھی یہ نہیں بنے گی, یہ سڑکیں نہیں بنے گی, یہ انڈس ہائی وے وہاں تک نہیں جائے گی. یہ جو نیشنل ہائی وے بنتا ہے, اور نیشنل ہائی وے بنانے والے جو بنا رہے ہوتے ہیں, یہ وہ نہیں ہوتے ہیں, صوبے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں, وہ وہی ہوتے ہیں جو مرکز میں ہوتے ہیں, اور جو جہاں طاقت کے مراکز ہوتے ہیں وہاں کسی کا ہاتھ نہیں جاتے, کسی کا بھی وہاں پر رسائی نہیں ہوتی ہے. یہ بالکل الگ بات ہے آپ کے نیشنل ہائی ویز کا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باقی سندھ میں جو ہے ندیاں بہ رہی ہیں دودھ اور شہد کی, ہر طرف لوگوں میں انصاف ہی انصاف, ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ باقی جو ان کے مخالفین ہیں, ان نے سندھ میں آ کر کون سے کارنامے انجام دیے. حکومت تھی پی ٹی آئی کی, وہ تو 5 سال میں جو ہے بہت کچھ کر سکتی تھی, اسے موقع موجود تھا ان کے لیے, اور انہوں نے انیشیٹ بھی کیا تھا, لیکن اس کو انہوں نے عمل درآمد کی طرف گئے ہی نہیں. بلکہ ان کا کسی گورنر راج لا رہے ہیں, ہم فلاں لا رہے ہیں, ہم حکومت ختم کر رہے ہیں, اس طرف جا رہے تھے, لیکن وہ کام کی طرف نہیں جا رہے تھے. اب میاں نواز شریف بھی کبھی کام کی طرف نہیں گئے, اس وجہ سے ان کے پاس موقع ہے. انہوں نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ بتائیں, جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے کیا ہے وہ سامنے دکھاتے بھی ہیں.
ٹھیک ہے. نصیر واگا صاحب, جس طرح سے اگر آج دیکھا جائے تو صدر عارف الوی کا بھی ایک انٹرویو منظر عام پر ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا الیکشن کمیشن اور حکومت کا کام ہے. ایک ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 9 مئی کی مذمت بھی کی اور کہا کہ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا. آپ دیکھ رہے ہیں جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ اگر سچ پوچھیں تو ہرگز نہیں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے, میں جو بھی کہوں سچ تو سچ ہے, اور پوری عوام کے پاس آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, سارا کچھ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور کس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. صدر عارف الوی صاحب نے ایک اور بھی اس کے ساتھ ساتھ بات کی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کا جو مصالحت جو ہے وہ نہیں ہو سکی اوپر کے لوگوں سے جو بہت بڑی قوت رکھتے ہیں ان سے. لیکن اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمران خان کے اندر کمپرومائز کرنے والا مادہ ہی نہیں ہے, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک پاکستانی سیاستدان کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے. یہاں وہی سیاستدان کامیاب ہے جو کمپرومائز کرنا جانتا ہو. اچھا, یو ٹرن کے وہ بہت بڑے ماسٹر ہیں, لیکن حیران کن بات ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا, یہی ان کی اصل میں ناکامی کی وجہ بھی بات بنی. بہت ساری چیزیں ان کو جب وہ اقتدار میں تھے ان کو آفر کی گئی, ان کو کہا گیا, لیکن انہوں نے وہ باتیں نہ مانی, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے, میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو درمیان میں موقع نہیں ملتا, وہ بار بار کہتے اچھا اب اگر ہمیں موقع مل جائے نا تو اب ہم کمال کر دیں گے. پاکستان کے لوگوں سے ووٹ لینا اتنا آسان ہے کہ شاید پوری دنیا میں اتنا آسان نہ ہو. کیوں؟ اور بھائی بھولے بھالے لوگ ہیں, آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ روٹی مانگتے ہیں, چاول مانگتے ہیں, صرف سکول, سڑکیں, چھوٹی موٹی ہیلتھ, یہی تو مانگتے ہیں. روٹی نہیں مانگتے, روزگار مانگتے ہیں تاکہ وہ روزگار آئے گا تو روٹی آ جائے گی, اس کے بعد وہ خود لے لیں گے روٹی, آپ بے فکر ہو جائیں. اچھا, نہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. بھئی آپ ان بیچاروں کا تھوڑا سا معیار زندگی بہتر کر دیں یار, وہ ساری زندگی آپ کو پوچھیں گے. نہیں واگا صاحب, آنکھیں بند کر کے یہی تو ووٹ ڈالتے ہیں, یہی تو معیار زندگی بھی وہ خود بلند کر لیں گے, صرف آپ روزگار دے دیں. ان کے پاس جو اس وقت بیسٹ چوائس ہوتی ہے نا کمپیریٹیولی, نسبتاً وہ کہتے ہیں کہ یار میں ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں, مطلب چھوٹی برائی, اس کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور بڑی برائی سے ہم بچ جاتے ہیں. تو جب یہ حالات ہوتے ہیں نا تو پھر قوم جو ہے وہ پوجتی ہے اپنے ان حکمرانوں کو جو ان کا معیار زندگی بہتر کرتے ہیں. پاکستان کے اندر دوبارہ حکومت لینا کوئی مشکل کام نہیں اگر ہمارے سیاستدان راجہ عامر عباس صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں الیکشنز کا ماحول بنا ہوا ہے, فی الحال تو ہم مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کدھر ہے؟ کیونکہ صدر عارف الوی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے الیکشن میں شمولیت جو ہے اس کا فیصلہ عدالت میں ہی ہے, ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آگے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ دیکھیے, آپ کے سوال سے پہلے صرف ایک لائن معذرت کے ساتھ لغاری صاحب سے, کہ جو انہوں نے گھڑی خدا بخش کا نام لیا, بالکل اس فیملی کی جو قربانیاں ہیں جو وہ ہیں, لیکن خدا را اس کو سانحہ کربلا کے ساتھ جو آپ موازنہ کر رہے ہیں نا یا بتا رہے ہیں, اس لیے یہ چیزیں جو سی ہیں مذہب سے ذرا اس کو دور رکھیے. وہ کسی اور پرسپیکٹو میں ہے اور اس کو اگر یاد رکھا جا رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھا جائے گا. تو دیز آر انٹائرلی ٹو, یہ ایک پولیٹیکل چیز ہے, اس کو یہاں تک ہی رکھنا چاہیے. نمبر 2, اب آ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈ, یہ پولیٹیکل فیلڈ سیاسی جماعتوں سے زیادہ ضروری ہے اس ملک کے سسٹم کو. اس ملک کے سسٹم میں اگر ایک یونیفارم پولیٹیکل فیلڈ نہیں ہوگی تو یہ جو ہم اتنی بحث کر رہے ہیں کہ جی کیسے ڈیولپ ہوں گی چیزیں, یہ کوئی چیز بھی ڈیولپ نہیں ہوگی اور ہم یقینی طور پہ مزید پیچھے جائیں گے. تو اس الیکٹورل سسٹم کی جس کی ہم بات کرتے ہیں, اس پولیٹیکل سسٹم جس کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے. اب 2 جماعتیں جو ابھی آ گئی میدان میں, پیپلز پارٹی, نون لیگ کی, آپ نے کہیں سنا کہ ان کے پرانے ادوار کی جو کرپشنز کی کہانیاں ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہونی تھیں, یا جو کہ ایک تیسری پارٹی نے کچھ فیکٹس بتانے تھے کہ جناب یہ جو ان سے کیسز کون سے تھے جو شہباز شریف پہ تھے, کون سے کیسز تھے جو اومنی گروپ پہ تھے, کون سے کیسز تھے جو میاں صاحب جن فلیٹ سے
واپس آ رہے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل یہ بھی نیریٹو ہے, عوام کو یہ بھی بتانا ہے. اور اکانومی کی اگر بات ہونی ہے تو کچھ فگرز دینے ہیں اس تھرڈ پولیٹیکل پارٹیز نے. تو الیکشن کے لیے یہ تمام چیزیں نہایت ضروری ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ جی ان کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے, کم از کم ان کا یہ جو بیانیہ ہے کسی نہ کسی صورت میں اگر نہیں آئے گا تو ڈیبیٹس تو آپ یو ایس کے الیکشن کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں کیسے تمام کینڈیڈیٹس آمنے سامنے کھڑے ہو کے ڈیبیٹس کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ اگر موقع نہیں دیا جائے گا تو پھر یہی وہ جیسے ابھی رضوان نے بڑی اچھی بات کی کہ جی یہ نورہ کشتی ہے, تو یہ پھر وہ اس قسم کی نورہ کشتی چلتی رہے گی اور جس کے الٹیمیٹ ریزلٹس ہوں گے کہ نورہ جو سا ہے وہ بالکل کسی قابل ہی نہیں ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, جس طرح سے آپ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ان انتخابات کو ہونے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا گیا ہے, اور اسد قیصر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن نہیں ہے, یہ سلیکشن پلس ہے, جب اس طرح کا تاثر ہوگا تو جو نتائج ہیں انہیں کون تسلیم کرے گا؟ دیکھیں, جنہوں نے تسلیم کرنا ہے اور 70 برس سے وہ تسلیم کروا رہے ہیں, سب تسلیم کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ آج کے دن جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں غیر اعلانیہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف پر سیاسی پابندی ہے, اور وہ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر وہ ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں گے چاہے عدالتی حکم بھی آ جائے اس کے باوجود ان کو اجازت نہیں ملے گی. ان کی پوری پارٹی اس وقت یرغمال ہے. وہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں ان کے اوپر بھی, اور آج کے دن تک لسٹیں بن رہی ہیں. اب 9 مئی کا واقعہ پرانا ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی گرفتاری کے لیے نئی لسٹیں بن رہی ہیں, لسٹیں بن چکی ہیں, پھر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسے الیکشن کروانا ہے تو کروا لیں, یہ کوئی نیا کھیل تو نہیں ہے. اور اگر اس الیکشن کے نتیجے میں ایک سٹیبل گورنمنٹ بن سکتی ہے, پالیٹکس سٹیبل ہو سکتی ہے, ڈیموکریسی سٹیبل ہو سکتی ہے, اکانومی سٹیبل ہو سکتی ہے, تو یہ شوق بھی پورا کر لیں. اور آپ عملی طور پر اعلان کر دیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف پر سیاسی پابندی لگا دی گئی ہے اس سیاسی جماعت کے اوپر, اور جو لوگ بھی تحریک انصاف کا نام لیں گے ان کے اوپر بغاوت کا اور دہشت گردی کے پرچے درج ہوں گے. کہیں نا, سب سے سمپلی بات. اب یہ گو کی کیفیت میں نہ رہیں کہ جی وہ الیکشن لڑیں گے بھی, بلے کا نشان بھی ہوگا, سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ بھی لے گی, لیکن ان کے ہاتھ پیر بھی بندے ہوں گے, ان کو آپ نے ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنے دینی, تو پھر اس کے الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات تو اٹھیں گے نا. وہ الگ بات ہے. پاکستان میں کوئی پہلا الیکشن تو نہیں ہے جس کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر تو الیکشن کی پوری ایک تاریخ ہے, ہر الیکشن متنازع بنتا ہے, ہر الیکشن ڈسکریڈٹ ہوتا ہے, ہر سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے, ایک لاڈلا ہوتا ہے, پھر ایک جو ہے کسی کے ساتھ کچھ اور سلوک ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب سیاسی طور پر تو یہ بات سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جس قسم کا الیکشن ہم کرانے جا رہے ہیں اس سے کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, عملی طور پر اس سے ایک نئی محاذرائی اور ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہو. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے انتخابات کے بعد. بریک کا وقت ہے, بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 41واں روز ہے. تباہال غزہ میں ہر طرف موت کے سائے ہیں. اسرائیلی جارحیت سے 11,500 سے زائد معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 41واں روز ہے اور اسرائیلی مظالم جاری ہیں. الشفا اسپتال مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے مسجد پر حملہ کیا ہے. 50 نمازی شہید ہوئے ہیں, متعدد زخمی ہوئے ہیں. اس ساری جارحیت میں 11,500 سے زائد معصوم فلسطینی, جن میں سب سے بڑی تعداد بچوں کی ہے, شہید ہو چکے ہیں. سوال ہمارا یہ ہے, تقریروں تک محدود اور عملی اقدامات سے خالی عرب اتحادی واضح طور پر امریکہ کے ساتھ سخت الفاظ میں بات کرنے سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ نذیر لغاری صاحب. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج پہلی مرتبہ ذرا قدرے کھل کر صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے. کبھی امریکہ اس طرح سے کھل کر حل کی بات نہیں کرتا اور حل کی طرف بڑھتا بھی نہیں ہے. اور اس وقت جو رکاوٹیں ہیں ظاہر ہے وہ سپر پاور ہے, اور اس کی وجہ سے چونکہ وہ سرپرستی کرتا ہے, اسرائیل کے کھلے عام سرپرستی کرتا ہے, چاہے وہ ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن ہوں, وہ اس کے ہر ناجائز اقدام کی حمایت کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو اسرائیل کا مسئلہ ہے, یہ فلسطین کا اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں ہو پاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹو اسٹیٹ مسئلے کا حل ہے تو پھر 2 اسٹیٹ کی طرف بڑھا جائے نا, یونائٹڈ نیشن کے ٹیبل پر لائیں, اس پر سلامتی کونسل میں ریزولوشن لائیں. اور جس طرح سے آپ نے تیمور کا کیا تھا, جس طرح سے آپ نے سوڈان کا مسئلہ کیا تھا, اسی طرح سے بیٹھ کر حل کرنا, اسی ول کے ساتھ, اسی
ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھ کر ٹو اسٹیٹ کا معاملہ جو ہے وہ لے آئیں. اور جس طرح سے تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کیا گیا, جس طرح سے سوڈان, جنوبی سوڈان کو شمالی سوڈان سے الگ کیا گیا, اسی طرح سے آپ اس کو بھی حل کر لیں. اور حل کرنا کون سا مسئلہ ہے, یہ سلامتی کو ضرور اٹھائے اور بڑی طاقتیں جو ہیں مل بیٹھے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے راجہ عامر عباس صاحب, اگر ہم دیکھیں تو ایک جانب مغربی ممالک جو ہیں وہ یوکرین اور روس کی جنگ میں یوکرین کو مظلوم قرار دیتے ہیں اور سخت تنقید کرتے ہیں روس پر, لیکن دوسری جانب اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کی اجازت دیے ہوئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو دوہرا معیار ہے عالمی امن برقرار رکھ پائے گا؟ دیکھیے یہ بالکل ایک دوہرا معیار ہپوکریسی کی ہائٹ ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ جی یوکرین میں یہ بڑا ظلم ہو گیا اور یہ جی ٹو اسٹیٹ ہم اس کی کوئی سلوشن کی طرف بڑھنا ہے. پہلی بات تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمام یورپین کنٹریز, امریکہ, یو ایس, انہوں نے ابھی تک تو سیز فائر ان سے نہیں ہو رہا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو اولین چیز ہے, جو دنیا بھر کی جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہے کہ جناب آپ سیز فائر کریں. ہم تو یہ بعد میں مسئلے کے حل نکلیں گے نا. وہ بچوں کو مارنا, شفا ہاسپٹل کی آپ نے بات کی, وہاں پہ آپ نے ان آپٹکس کو دیکھا, ان تصویروں کو, ان کلپس کو دیکھا کہ باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لے کے اللہ اکبر کے وہ کر رہا ہے. جب تک یہ بند نہیں ہوگا تو یہ منافقت کی جو ایکسٹریم ہے نا وہ ہے کہ ان کو یہ لاشیں, آپ کو یاد ہوگا وہ شام کے ایک بچے کی لاش سمندر کے کونے پہ تھی اور پوری دنیا اس کو دکھا رہی تھی, اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں معصوم انفنٹس اور بچے یہاں پہ قتل ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. اور ان کے بارے میں تمام جو ان سی پالیسی, یو ایس جو پرابلم کا دیکھ رہا ہے نا, بڑا وہ سمپتھائز کر رہا ہے. جو بائیڈن نے اگر یہ بات کی, انہیں تو ایشو پڑا ہوا ہے کہ یہ کہیں وہ مشرق وسطیٰ کی طرف یہ جنگ کہیں آگے نہ ہو, بارڈرز کراس نہ کرے جیسے اس نے شام پہ اور اس طرف بمبارڈمنٹ کیا سوچ رہا ہے یا کر رہا ہے. تو وہ اپنے گینز کو دیکھ رہا ہے. اس کا واحد حل تو یہی ہے کہ جب تک کہ مسلم جو کنٹریز ہیں وہاں سے ایک فورسفل آواز نہیں اٹھے گی, یہ تباہی کی طرف بڑھتے جائیں گے. اور اس میں پاکستان جو ان سے ہے اس جیسی ممالک اگر باتیں نہیں کر رہی تو پھر آپ کو آنکھیں بس بند کر لیجئے. وہ تو ویسے کی ہوئی ہیں راجہ عامر عباس صاحب, آنکھیں تو بند ہی کی ہوئی ہیں حکمرانوں نے. سلمان عابد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سیکیورٹی کونسل کی غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے کی جو قرارداد ہے وہ بھی مسترد ہو گئی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو نذیر لغاری صاحب نے بات کی ہے نا, امریکہ اور بڑی طاقتیں جب تک اس مسئلے میں غیر معمولی رویے کا مظاہرہ نہیں کریں گی اور جنگ بندی کی طرف نہیں جائیں گی اور اسرائیل کو لگام نہیں دیں گی, یہ مسئلہ عرب لیگ, OIC, اقوام متحدہ اور مسلم دنیا سے حل ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نصیر باغا صاحب. دیکھیے کیوں امریکہ اور دوسری غیر مسلم قوتیں وہ فلسطین کا ساتھ دیں گی اور اسرائیل کے خلاف ہو کر ان کو جنگ بندی پر مجبور کریں گی؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ اسرائیل کی جانب سے ہونے والے حملوں میں مسلسل تیزی آ رہی ہے, کمی بھی نہیں آ رہی. وہ فریکوینسی اس حد تک شدت اختیار کر چکی ہے کہ انہوں نے فلسطین کے تمام ہسپتال بھی ملیامیٹ کر دیے ہیں. ان کی اتنی تیز انٹیلیجنس ہے کہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسی ہاسپٹل کا کوئی ایک حصہ کام کر رہا ہے, وہ وہیں بمباری کرتے ہیں اور پورے ہسپتال کو قبرستان بنا دیتے ہیں. بھئی یہ والی بمباری, یہ والا ظلم تو آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح انہوں نے شہید کیا. اور سارے مسلم اور غیر مسلم ممالک آنکھیں بند کر کے اندھے ہوئے ہیں, کسی کو کوئی خیال ہی نہیں. اور وہ اپنی جنگ اور وہ جو بمباری ہے وہ اسرائیل نے جاری رکھی ہوئی ہے, کوئی روکنے والا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ سب منافقت ہے. ٹھیک ہے رضی صاحب, 50% مکانات غزہ کے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں اور جتنی بڑی تعداد شہداء کی سامنے آ رہی ہے, جنگ بندی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم ساری زندگی بھی لگے رہتے تو اپنے بچوں کو منافقت کا مطلب نہیں سمجھا سکتے تھے. اس ایک واقعے نے پوری دنیا کے اندر منافقت کیا ہوتی ہے اس کو مجسم شکل میں ہمارے سامنے متشکل کر دیا ہے. آپ اندازہ فرمائیے کہ اس وقت ہم اقوام متحدہ کا چارٹر کی بات کرتے ہیں, اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن
جو دنیا کا اس کی بات کرتے ہیں, جنیوا کنونشن کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کرتے ہیں, یہ سب منافقتیں بے نقاب کر دیں. آپ نے خوبصورتی سے اس کو بیان کر دیا منافقت کو. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.